everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. जब हम बात करते हैं सेनेटर दिलावर खान की तो उनकी इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद सेनेट में कसरत राय की जानिब से मंजूर कर ली गई है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं शेख रशीद, एजाजुल हक, राजा बशारत, फिरदौस शमीम नकवी की, तो इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं पीपीपी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनके जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये जो राइवंड वाले लोग हैं ना, जब इनको दिल का दौरा पड़ता है या इनके प्लेटलेट्स थोड़े से कम हो जाते हैं तो जल्दी से ना सामान पैक करके लंदन की जानिब भागते हैं, लंदन की जानिब रुख कर लेते हैं. अरे भाई, हमने जब इन्हें मशवरा दिया था कि कराची में दिल का अस्पताल है तो वहाँ क्यों नहीं गए? लेकिन अब जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जदीद तरीन अस्पताल लाहौर राइवंड में बनवाऊँ, ताकि ये जो शरीफ ख़ानदान है इन्हें घर से दूर जाने का मौका ना मिले, और घर से दूरी जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते वो भी ना हो, और यहीं पे रह के ना इलाज करवाएं. तो अब देखते हैं क्या होता है. ये सही खुले रिमार्क्स हैं इनके. और जब हम बात करते हैं पीटीआई की, तो पीटीआई के जो चेयरमैन गौहर अली हैं, इन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. लेकिन उसके बरक्स शेर अफजल मरवत जो सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. अब बात यह है कि गौहर अली ने शेर अफजल मरवत को मना भी किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें, लेकिन दोनों ने इख्तिलाफात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली. अब जब मैं बात करती हूँ शेर अफजल मरवत की, तो वो अपना बयान देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो पीटीआई की पॉलिसी के मुताबिक है, और उनकी इमरान खान जो हम बानी है पीटीआई के, उनकी हिदायत के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतमाद नहीं, हम उनका एहतराम करते हैं पर उनसे डरते नहीं. फिर लेकिन गौहर अली ने उनकी एक काउंटर अटैक किया है और एक स्टेटमेंट पास की है कि ये जो भी बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, और ये कोई पीटीआई की पॉलिसी नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं, उनसे डरते नहीं, या हमें उन पर एतमाद नहीं. और ना ही कभी इमरान खान ने ये बात की है या ये स्टेटमेंट कभी पास की है कि हम चीफ जस्टिस से क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस से हम उन पर हमें एतमाद नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि हम तो ये भी आगे से कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर जीतेंगे तो सिस्टम की ही हार है, हार सिस्टम की ही होगी. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ रिसेंटली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स की, तो उन्होंने कहा है कि तहयात ना अहली इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम इसके खिलाफ है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इंसान को बुरा कहा जा सकता है, लेकिन खुदा ने तौबा के रास्ते बंद नहीं किए और इस्लाम इसके खिलाफ है. आमरू ने सादिक और मीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तायात ना अहली की मुद्दत के अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट के तजाद में और उसके मुतल्लिक केस की समाअत की है. इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह नहीं हुआ, और क्या हो सकता था, क्या मार्जिन थे, क्या assumptions हैं. एंड वी विल ऑब्वियसली ट्राई आवर बेस्ट टू टॉक ओवर द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. एंड टुडे वी हैव आवर सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल विद अस एट समा पॉडकास्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सर. मुझे सबसे पहले ये बताएं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू एंड बर्निंग टॉपिक टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट दिलावर खान, सेनेटर दिलावर खान, कि उनकी पेश की गई इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद सेनेट की जानिब से कसरत राय ने मंजूर कर ली है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये क़यास राहियाँ तो शुरू दिन से थी कि शायद जो इलेक्शन है अपने वक्त पर नहीं होंगे. जी बिल्कुल. तो ये इस किस्म का जो है करारदाद, आप उसको सरप्राइज नहीं कह सकते, और ये मुतवक्को था कि कुछ भी हो सकता है. बरकैफ अभी रियासत ने इस पे कोई अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं की, इलेक्शन कमीशन इस पे खामोश है. ये बहुत जल्द ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि इस करारदाद के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या स्टांस है और रियासत कहाँ खड़ी है. बारकैफ इलेक्शन डे फर्स्ट थे, ये वाला इलेक्शन मुबहम था. मैं अर्ज़ करूँ कि हमारी जो रियासत और सियासत है
وہ دھند کی زد میں ہے، دھند چھائی ہوئی ہے ریاست پر بھی اور سیاست پر بھی، بالکل ٹھیک. اور منظرنامہ واضح نہیں ہے. آنے والے دنوں میں اور بھی اس طرح کے آپ کو سرپرائز مل سکتے ہیں. بہرکیف دوسری طرف جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسی سیاسی شخصیات جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، وہ دوبارہ ان کو اجازت مل گئی ہے باضابطہ طور پر. اور بات یہ ہے کہ یہ نظام، یہ ریاست جس طرز حکومت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہے. اور میں ذاتی طور پر اگر بھلے نہیں بھی پسند کرتا پارلیمانی جمہوریت کو، لیکن باہرکیف آپ نے ریاست کو کسی نہ کسی نظام کے تحت چلانا ہے. تو جب آپ ڈیلنگ ٹیکٹس اس میں آ جاتے ہیں، التوا آ جاتا ہے، ایک پروسیس نظام رک جاتا ہے، مطلب آپ پانی کا بہاؤ، پانی بہتا رہے تو پینے کے قابل رہتا ہے، اگر پانی کو روک دیا جائے تو پانی سے تعفن اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو نظام کو چلنے دیا جائے. اور عوام، میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ جو عوام ہے اس ملک کی، وہ کوئی اجتماعی طور پر غلط فیصلہ کریں گے. آپ لیول جو ہے پلینگ فیلڈ سب کو دیں، اور جس کے پاس بہتر پروگرام ہوگا، عوام جس کو پسند کریں گے اس کو منتخب کریں گے. اور قومی ضمیر کا فیصلہ بہر صورت وہ تسلیم ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح کے ایڈونچر کریں گے، ماضی میں بھی ایڈونچر ہوئے، اور یہ لاڈلے ان کو لانا، اتارنا، نکالنا، یہ دو تجربات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو مزید تختہ مشق نہ بنایا جائے اور اس پروسیس کو آگے بڑھنا دیا جائے. اپنے وقت پر الیکشن ہو، جو جماعت مینڈیٹ لے کر آئے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور یہ جو ابہام ہیں، تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کو ایڈریس کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، تاکہ الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ سوالیہ نشان نہ بنے. میں ایک بڑی اہم آپ کو بات عرض کروں جی کہ جس کا آپ نے نام لیا، سینیٹر دلاور خان غالباً. یہ بڑا ہوشربا انکشاف ہے کہ یہ آئے تھے آزاد حیثیت میں غالباً، لیکن یہ پی ایم ایل این کے ووٹوں سے سینٹ میں آئے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں، ان کی وفاداریاں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ڈرا بیک ہے. بالکل. چونکہ آپ لاہور کے اندر دیکھ لیں، آپ کو پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کی انتخابی مہم نظر نہیں آ رہی. سو جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں، جتنی بھی کہنا چاہیے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ اپنی دے رہے ہیں پریڈکشن، اس حوالے سے مسلم لیگ نون بہت زیادہ ڈیفینسو پوزیشن پر ہے. وہ اندر سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ الیکشن نہیں چاہتے. تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کی خبر آئے. جو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے یقیناً ایک ہوم ورک موجود ہے، اور ایک فیصلہ باہر کا، اگر آپ اس پہ جائیں اس کی گہرائی میں، تو کہیں نہ کہیں فیصلے ہو چکے ہیں. سینٹ کے اندر 14 ٹوٹل سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ ریزولوشن آئی ہے، اور اس میں سے 2 پیپلز پارٹی کے تھے اور 12 کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. اور جو پیپلز پارٹی کے 2 تھے، ان میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نے اس کو اپوز کیا اور دوسرے خاموش رہے. یوں جو 12 سینیٹر تھے وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے حامی تھے، اور انہوں نے اس کی قرارداد کے حق میں اپنا ووٹ دیا. اور یہ آپ کہہ سکتی ہیں جی جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. تو یہ سارا جو ماسٹر اسٹروک کھیلا گیا ہے، اس کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پی ایم ایل این ہے. کیونکہ اس الیکشن سے سب سے بڑی اگر کسی کو اپنی سیاست کو دھچکا پہنچتا نظر آ رہا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. ایون جو واقفان حال ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، وہ تو یہاں تک وعید سنا رہے ہیں کہ لاہور میں جس کو کہنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے نون لیگ والے، وہاں سے 3 سیٹیں ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ واقفان حال کا کہنا ہے. تو پی ایم ایل این کبھی نہیں چاہے گی کہ ان حالات میں الیکشن ہوں، باوجود اس کے کہ کپتان زندان میں ہے اور پورا میدان ان کے پاس ہے.
اس کے باوجود چونکہ جو عوام کی نبض ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حالات ان کے لیے سازگار نہیں ان ہیں، کے حق میں بھی نہیں ہے. ان کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے کہ شیخ رشید, اختر مینگل, اعجاز الحق, راجہ بشارت اور فردوس شمیم نقوی کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ خالی پی ٹی آئی کا یہ جو کلیم ہے کہ ہمیں میدان سے باہر دھکیلا جا رہا ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی نمبر گیم کھیلی گئی ہے جی. کہ فلاں فلاں لوگوں کو بھی آپ وقتی طور پر ان کو ریفیوز کر دیں لیکن بعد میں ان کو آپ اجازت دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو تجربات ہیں نہیں ہونی چاہیے. جی. ہم ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ناگزیر ہے اس ریاست کے لیے، اور آپ سب کو جتنے بھی جو ایک قابل ذکر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ یکساں ماحول دیں. جو ان کے امیدوار ہیں، ایون جو نشان کی بات ہے، نشان ملنا چاہیے. نشان ملنا چاہیے. جو چھین لینا ایک جماعت سے، اس کے پیچھے ظاہر ہے بیڈ اٹینشن ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جی. کہ آپ مطلب زبردستی کی آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے بالکل. ناگزیر ہے کہ ہر جماعت کو جو اس کا ایک انتخابی نشان ہے، جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا یہ نشان کو آج تو نہیں ہے، 20-22 سال اس بات کو ہو گئے ہیں اب جب سے یہ چھیننے کا جماعت. کیا بنتا ہے ہاں، واقعی. تو بہرحال ہماری امید ہے، ہماری دعا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں، فیئر پلے ہو, فیئر پلے لیول ہو، پلینگ فیلڈ جی، ہو, سب کو اور ہمیں یکساں کوئی بالکل یکساں ماحول ملے. ہاں جی. اور یہ جو تقسیم نظر آ رہی ہے اور عدم برداشت نظر آ رہی ہے سیاست کے اندر، اس کا باب بند ہونا چاہیے. وہ تو وہی بات ہوئی نا, کلاس میں 3 بچے آپ 2 کو نکال دیں, پھر جیتا اور ہارا کون, وہ ایک ہی رہ گیا نا. ایک ہی رہ گیا. اٹ شوڈ بی فیئر پلے. جی. ہمیں یہ نہیں کہ کون سی سیاسی جماعت آ رہی ہے یا نہیں, اٹس آل اباؤٹ کہ جو بھی ایکس وائی زی سیاسی جماعتیں ہیں فیئر پلے ہو, پتہ چلے عوام کو, عوام پھر آرام سے تسلی سے ووٹ ڈالے اپنے اور دیکھے کہ اب واقعی کون حکومت سنبھالنے آ رہا ہے اور واقعی وہ ڈیزروز بھی کرتے یا نہیں. لیٹس سی. جب میں بات کرتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی, تو انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ اٹ سیمس ٹو بی ویری سارکیسٹک اینڈ کوائٹ فنی ایٹ دا سیم ٹائم, کہ جب ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں یا ان کو ویسے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو لندن بھاگ اٹھتے ہیں, جو کہ سم ہاؤ سیمس ٹو بی ویری آئی ایگری ٹو دس پوائنٹ. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کراچی جائیں, دل کا ہسپتال ہے وہاں پہ, لیکن جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں لاہور میں ایک ہسپتال جدید ترین بنا ڈالوں گا تاکہ ان کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے اینڈ دے اسٹیک ٹو دیئر پلیس. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بلاول کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ چند ماہ قبل تک وہ آپس میں اتحادی تھے. ابھی یس یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم اس سیاست کو مفاہمت کی سیاست کہتے ہیں, میں اس کو منافقت کی سیاست کہتا ہوں. اور اس منافقت کی سیاست کو یہ مفاہمت کا جو رنگ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کی آپس میں کوئی معاملات اندرون خانہ طے ہو چکے ہوں یا ہو جائیں آنے والے دنوں میں, اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد یہ ان کا پھر ایک جوائنٹ وینچر شروع ہو. بہرحال جو اس سارے معاملے میں جو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ رائیونڈ کے اندر یہ جو جلسہ ہوا ہے, یہ ایک وہاں سے چودھری عبدالغفور ہیں جو سابق صوبائی وزیر جیل ہیں, جو پی ایم ایل این کے بڑے کہنا چاہیے متحرک رہنما تھے, اور میاں شریف کے منہ بولے بیٹے ہیں, بیٹے تھے کہہ سکتی ہیں, اور میاں برادران کے وہ بڑے مقرب تھے. ان کا رائیونڈ کے اندر علم بغاوت بلند کرنا پی ایم ایل این کے خلاف اور جم کر کے پیپلز پارٹی جوائن کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس سے یقیناً یہ جو جب ایک اینٹ سرکتی ہے دیوار سے تو کئی اور اینٹیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں. کافی اور لوگوں نے بھی جوائن کیے پی پی. جی, تو یہ چودھری عبدالغفور وہاں سے رائیونڈ سے مقامی ہیں, اور جب یہ جاتی عمرہ ڈیولپ ہو رہا تھا تو یہ بڑے سارے عمل میں بڑے پیش تھے, میاں شریف کے بڑے قریب تھے اور ان کے صوبائی وزیر تھے. اور بلاول کی یہ بات میں تو اس کو سیریس نہیں لیتا, چونکہ بلاول کی جو باتیں ہیں وہ ابھی ان میں سنجیدگی کا فقدان ہے. آپ یہ اس کو اب ایک سیاسی ٹاؤنٹ کہہ سکتی ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. سارکیزم. جی. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اپنی حکومت کو مطلب کیا کہتے ہیں ٹو سیک آڈینس انٹینشن
تاکہ انہیں ووٹ ملے. انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ 300 یونٹ فری ہوں گے بجلی کے, ہم کوشش کریں گے بے نظیر سپورٹ سسٹم کو یہ ہو, اور کیا کہتے ہیں اسے, کوئی انہوں نے بنایا تھا کہ کماؤ, مطلب بجلی راشن کے لیے کچھ نکالی اسکیمز. یہ کیا ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ کاپی کیا ہے, اور یہ منشور تو بیسیکلی آئی پی پی کا یہ منشور تھا جو پہلے آیا, بالکل, اور کافی دن پہلے ہم نے یہ بات سنی آئی پی پی کی طرف سے کہ یہ چیزیں کسانوں کے حوالے سے, پھر 300 یونٹ فری ہوگا, اور جو پیٹرول ہے وہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو کم قیمت میں, اپنا نصف قیمت میں ملے گا. تو بہرحال یہ ایک اچھی باز گشت ہے کہ آئی پی پی کا جو منشور ہے وہ کسی نے کاپی کیا ہے, جو اس کی باز گشت ہے وہ سندھ تک بھی پہنچی ہے, اور اس کو بلاول نے انڈورس کیا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے, الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں اور انتخابی منشور بھی 5 سال بعد آتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ عوام کے لیے جو ایک نوید ہے, نوید سعید, وہ آنی چاہیے. یہ جماعتیں بدقسمتی یہ جو خاص طور پہ 4-5 دہائیوں سے باری باری اقتدار میں آ رہی ہیں, یہ جماعتیں جب اپنے منشور کا اعلان کرتی ہیں تو بعد میں فراموش کر دیتی ہیں, اور ان کو پھر عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں رہتا. دعا کرنی چاہیے, اور عوام کو بھی اس بار اس بات کا پہرا دینا چاہیے کہ جو جماعتیں اپنے منشور کا اعلان کر رہی ہیں, اقتدار میں آنے کے بعد یا انتخابات کے بعد کس حد تک وہ اپنے منشور پر امپلیمنٹ کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول یہ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اپنا جو ایک فیوچر پلان ہے اس حوالے سے بھی واضح کرے کہ کیا آنے والے دنوں میں پھر ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات, آپ نے سندھ کی جو محرومیاں ہیں کیا آپ نے ان کا مداوع کر دیا ہے؟ آپ سندھ میں تو بلا شرکت غیر کئی دہائیوں سے آپ راج کر رہے ہیں. ہاں جی, لیکن جو وہاں سے میڈیا رپورٹس کے وساطت سے لوگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بڑے دگرگوں ہیں, بڑے مایوس کن ہیں, بڑے پریشان کن ہیں. اور آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی میں لاہور سے جیتوں گا, اور پنجاب کو اس طرح سے مجھے لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا. ہاں دیکھیں نا, سندھ کو تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچا سکے جن کے وہ دعوے کرتے تھے, اور وہ ان کی کب سے حکومت چل رہی ہے سندھ میں. اگر سندھ میں ہمیں چینجز نہیں نظر آ رہی, اور فار ایگزامپل وہ اب پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ میں اگر پنجاب میں آ جاتا ہوں حکومت کرنے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو بھائی کس بیسس پہ؟ آپ کو بھی حکومت ملی ہوئی سندھ میں, آپ نے وہاں پہ تو کوئی چینجز نہیں دکھائی, تو ہاؤ کم یو وڈ رینوویٹ دا سسٹم آف پنجاب. اینی ویز, جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی کے اختلافات, دونوں کانفرنسز جو ہوئی ہیں, پریس کانفرنسز گوہر علی کی اور شیر افضل مروت کی الگ الگ ہوئی ہیں. اب شیر افضل مروت نے تو لگتا نا زبردستی اور کیا کہتے ہیں نا بات انہوں نے مانی اور کر ڈالی گوہر علی کی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ میں کہوں گا جی کہ جو شیر افضل نامی شخص ہے یہ کپتان کا ایک نادان دوست ہے. کپتان نے پہلے بھی بڑے بزدار پالے ہوئے تھے, یہ ایک اور بزدار ہے. آپ کو دانا دشمن سے زیادہ نادان دوست نقصان پہنچاتے ہیں. اور میں ایز ایک طالب علم عرض کروں, ہماری یہ من حیث القوم بدقسمتی ہے کہ ہماری ترجیحات درست نہیں ہیں. جی, ہم ریاست پر, حکومت پر تو بڑے الزامات لگاتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن میں ایز اے انفرادی طور پر جب میں ایسے کرداروں کو پروموٹ کرتا ہوں جو کہ غیر سنجیدہ ہیں, آپ کے پاکستان کے اندر وہ چاہت علی خان نامی ایک گویا, آپ کا ایک ناصر مدنی نامی ٹک ٹاکر, آپ اس کو مولانا کہہ دیں, یہ شیر افضل مروت نامی شخص جو ایک خاص ٹپیکل ورڈ سے ایک دم مشہور ہو گیا. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا, چونکہ میں لکھتا ہوں اور میرا کنسرن پاکستانیت ہے, اسلامیت ہے, تو اب یہ جو بغیر محنت کے جو آپ کو شہرت ملتی ہے راتوں رات, وہ ڈیزاسٹر ہے. میں یہ لکھتا ہوں کہ ایسی شہرت جو ہے لک ہو سکتی ہے, دیکھیں ان کا قسمت کا ستارہ ہو نہیں, سکتا ہے. یہ دیکھیں اس کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں نا, خمیازہ ہم بھگتتے ہیں ایز اے پوری سوسائٹی. آئی تھنک دس از بیکاز آف دا کمیونٹی ایز ویل, جو کہ ان کو چڑھاتی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نے چیزیں مذاق میں لے لی ہیں نا, ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں. جب ہم آپ بہت سارے ایسے ہمارے ریئل ہیروز ہیں جو متقاضی ہیں کہ ہم ان سے اپنی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کریں, لیکن ہم اس طرح کے جو شعبدہ باز ہیں ہم اس پر اپنی توانائیاں شغل میں جسٹ فار فن میں ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں چیزیں,
اس کو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، تو یہ پھر وہ ایک خام خواہ کی خود ساختہ ایک عجیب سی شخصیات بن کر ابھرتی ہیں. ہمیں ایز اے سوسائٹی ایسے کرداروں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو آپ کے جو اس قسم کی سمپتی ہے یا اس قسم کی آپ کی لائکی اور ڈس لائکی ہے، جو اس پہ خود سنجیدگی نہیں ہوتی، تو اس سے ان لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے مالی طور پر. یو آر رائٹ، لیکن آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ادر ٹو کریکٹرس کیونکہ ابھی میں ان کو ملی نہیں، لیکن آئی ٹک مسٹر چاہت فتح علی خانز انٹرویو، سو آئی جسٹ ونڈر کہ اف ہی از لسننگ دس تو وہ واقعی ناراض ہو جائیں گے سما پوڈ کاسٹ سے. اینی ویز بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، قصور بیسکلی ان کریکٹرس کا بھی نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار راتوں رات دے got a boom. It's all about the community, the people around. Okay, why are they actually promoting and giving them importance if they do not deserve? Anyways, when we talk about Chief Justice کے recent remarks تاحیات نااہلی کے اوپر، تو انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے اسلام اس کے خلاف ہے. اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ انسان کو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا نے توبہ کے راستے بند نہیں کیے، اور اگر خدا نے نہیں کیے تو عدالت کیسے کر سکتی ہے. اور دوسری جانب پھر ہم آمروں کی بات کرتے ہیں کہ آمروں نے صادق امین کی جو شرط رکھی ہے وہ اپنے لیے انہوں نے کیوں نہیں ڈالی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں میں ایز اے طالب علم بات کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی شک نہیں ہے مغفرت کے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کرو، بے لاگ انصاف کرو. اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس بنیاد پر تباہ ہو گئیں کہ وہ طاقتور اور کمزور کے ساتھ الگ ٹریٹ کرتے تھے. جی، تو اگر ہم اس بات کو لے لیں جو ان کی اپنی گفتگو کا مفہوم ہے چیف جسٹس کی گفتگو کا، کہ جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے وہ بہتر فیصلے کرتی ہے، تو جب ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک شخص کو تا حیات نااہل قرار دے چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بحث جانی چاہیے پھر پارلیمنٹ کے اندر، وہ اس کا سلوشن نکالے، ایک قرارداد آئے یا کم از کم سینٹ میں ترمیم، اپنا آئین میں ترمیم ہو اور اس میں یہ قوم کی رہنمائی ہو. ایک چیف جسٹس نااہل کرتا ہے اور دوسرا چیف جسٹس جب اس پر سوال اٹھاتا ہے تو میں ایز اے طالب علم اس پہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ وہ بھی چیف جسٹس تھا، اب دو چیف جسٹس ہیں، پھر ایک غلط ہوگا ایک صحیح ہوگا. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اپنی جو ایک پریسٹیج ہے، اپنی جو اس کی ناموس ہے، اس کا تقدس ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاملہ آپ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیں. آنے والی پارلیمنٹ طے کرے کہ آیا جو اب دیکھیں نا، اس میں ایک شخص دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو آپ اس کو عمر قید کی سزا سناتے ہیں. عمومی ہمارے یہاں پریکٹس یہی تھی کہ 14 سال 12 سال 16 سال بعد وہ لوگ عمر قید والے رہا ہو جاتے تھے، اس میں معافیاں تلافیاں شامل ہو جاتی تھیں. اب ان سے پہلے کھوسا صاحب آئے چیف جسٹس، تو انہوں نے ایک نئی اصطلاح متعارف کرائی کہ عمر قید کا مطلب ہے عمر قید، کہ وہ تمام عمر زندان میں رہے گا، وہیں اس کی مطلب موت ہی اس کو وہاں سے آزادی دلائے گی. تو اس طرح بہت سارے ایسے ابہام ہیں، بہت ساری کنفیوژن ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فورم پر بہتر اس کی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. آپ اس میں علماء سے بھی رہنمائی لیں. اگر ہم توبہ کے دروازے پر آ جائیں، توبہ کے آپشن پہ آ جائیں، تو پھر جو ہماری جو ساری جیلیں ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو قاتل بیٹھے ہیں اور ڈاکو بیٹھے ہیں جیلوں کے اندر، انہوں نے توبہ کر لی ہو، تو پھر تو آپ سب کو ایک یہ رائٹ دے دیں کہ بھائی یہ توبہ طائب ہو گئے ہیں تو سارے اپنے اپنے گھروں کو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف جو ہے اس کا رستہ متعین ہے. سب سے بڑی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں ہر جو ہے موضوع پر رہنمائی موجود ہے. میں نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ واصف علی واصف صاحب کا قول ہے، میں پھر کوٹ کروں گا کہ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہے. تو جب ایک چور عام چور چوری کرے اور بات ہے، لیکن جس شخص کو آپ نے چوکیدار بنا کے وہاں تعینات کیا ہے وہی چوری شروع کر دے، تو پھر اس عام چور میں اور چوکیدار کی چوری میں بہت فرق ہے. ایک عالم اور ایک جاہل کے گناہ میں جس طرح فرق ہے، اس طرح ایک عام آدمی کے گناہ میں اور ایک منتخب وزیر اعظم کے گناہ میں بہت فرق ہے. اور منتخب وزیر اعظم کو پھر سزا بھی اسی حساب سے ملنی چاہیے کہ اس نے حلف لیا تھا کہ میں ساری پاسداری کروں گا،
میں بدعنوانی نہیں کروں گا, جو بھی وٹ ایور اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے حلف کا. جب ایک ایسا شخص منتخب جس کو قوم نے بڑی امیدوں کے ساتھ مینڈیٹ دیا ہوتا ہے, جب وہ کوئی بدعنوانی کرتا ہے, کوئی چیز چھپاتا ہے اور کسی سچائی کو چھپاتا ہے, یا اپنے بارے میں جو چیزیں بتانی تھی وہ نہیں بتاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سزا پھر عام جو ہے ایک عام فرد, اس کی سزا میں بہت فرق ہونا چاہیے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں پھر یہ تو باقی کرائمز جو ہیں ان کو بڑھاوا دینے والی بات ہوئی. ٹھیک ہے, توبہ کے راستے خدا نے نہیں بند کیے, لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مارجن نہیں ہے وہاں پہ تو آئی تھنک دیر شوڈ بی سم سرٹن رولز, اس کے مطابق چلنا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں قانون کیوں بنے ہوئے, اسلام کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, آئے فار آئے, جان کے بدلے جان, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو یہ توبہ کا دروازہ, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ توبہ کا دروازہ وہ ہے جو آپ نے گناہ کیا جس کا شاید اللہ شاہد ہے, کبیرہ صغیرہ, آپ اس کی توبہ کریں جی. لیکن ایک جو ایک جرم ہے, جرم میں اور گناہ میں ایک باریک سا فرق ہے. فائن ڈفرنس. تھینک یو مسٹر محمد ناصر اقبال فار ٹیلنگ us and giving us special insights and putting light on those important topics and issues that were actually supposed to be discussed today. Obviously we're talking about according to the facts and figures and assumptions. ہماری کوشش ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. اگر تو اس وقت الیکشن 2024 میں ہو رہے ہیں فیب میں 8 فیبروری کو. میں ایک لائن ضرور کہوں گا کہ اسلام سب سے بڑا دائی ہے سزا اور جزا کا. اسلام سب سے بڑا دائی ہے سزا اور جزا دونوں کا. بہت شکریہ. بالکل, نو پرابلم. دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے, اور ہم اس چیز کو لے کے کافی افسردہ ہیں کہ چل کیا رہا ہے. دیکھیں جب قانون آ رہا ہے تو وہ قانون کے مطابق ہی قانون لے کر چلے. آپ پھر اگر توبہ کے اس طرح کی باتیں لے آئیں اور پھر اس کو اس چیز کے ساتھ کریں, تو آپ سمپلی کہہ دیں کہ اف یو وانٹ ٹو گیو ریلیف ٹو دی ادر پرسن تو آپ ویسے ہی دے دیں نا. وائی آر یو کوٹنگ سچ تھنگس. اینی ویز we will definitely catch up with you guys again in the next episode, because there's a lot more to discuss and there's a lot going on nowadays around us, because the political conditions of Pakistan is just, extremely inclined towards the red line, whereas we're just trying and hoping for the best for the coming elections, and let's see کہ جو آنے والے elections ہیں وہ وقت پر ہیں یا نہیں. کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی سینٹ میں دلاور خان کی قرارداد منظور ہوئی ہے کثرت رائے کی جانب سے الیکشن ملتوی کروانے کی, وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے, لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے یو گائز نیڈ ٹو اسٹے ٹیون اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب our Sama podcast as always. Mushaq is leaving till to date, and yes, catching up with you guys in a couple of minutes. Bye bye.